बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब गामदी की एक और नशिस्त में खुश आमदीद। सिलसिला गुफ्तगू 23 एतराज़ात की सीरीज़ में जारी है और आज उस सिलसिले की हम किस्त नंबर 194 शुरू करने जा रहे हैं। इस्लाम और रियासत का मौजू ज़ेर बहस है। इस मौजू की आज 5वीं नशिस्त आगाज़ करते हैं। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम सब अमर से क्या मुराद है, मारूफ व मुनकर से क्या मुराद है, नहीं से क्या मुराद है, उसका दायरा, उसके हुदूद क्या हैं, इखलाक के अवामिर व नवाही क्या होते हैं और शरीयत के अवामिर व नवाही क्या होते हैं। वो कौन सा मौका होता है कि जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रियासत ने किसी चीज़ को कानून की ज़ोर पर रोकना है और आम आदमी किस तरह नहीं अमल करते हैं। तमाम मवाइस पर हमने गामदी साहब से तफसील से इस्तिफ़ादा किया। हम सब कुछ ज़िमनी तौज़ीही नौयत की चीज़ें हैं जो आपका पूरा मौक़िफ़ सामने ले आएंगे और हम आखिर में इतलाक़ी एक फ़हरिस्त भी गामदी साहब की खिदमत पर रखेंगे कि दुनिया भर में मुसलमानों को जहाँ पर इक़्तिदार हासिल हुआ, उन्होंने जब नहीं अनिल मुनकर किया और जिन चीज़ों पर रियासत के ताकत के ज़रिए से निफाज करके उसको रोकने की कोशिश की, क्या उनके दायरा इल्म की हद तक और उनके यहाँ जो नहीं अनिल मुनकर की तस्वीर है उसमें चीज़ें शामिल भी होती हैं, नहीं होती। हम सबसे पहले एक चीज़ बताइएगा, हमारे यहाँ आमतौर पे जब हुक्म देने का मानी लिया जाता है तो जहन में ये आता है कि निफाज की बात हो रही है। हुक्म किसी चीज़ की तरगीब के लिए भी तो दिया जा सकता है। जैसे आपने खुद इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल अदली वल एहसान का तर्जुमा किया कि अल्लाह हिदायत करता है। तो हुक्म का हर जगह पर ये भी नागुज़ीर तकाज़ा नहीं है कि वो निफाज ही के माने में हो। मसलन मैं मारूफात के बारे में अपने बच्चों को ये हुक्म देता हूँ कि तुमने हमेशा सच बोलना है, तो मेरा जो मनसब है, मेरी जो बरतरी है, उसकी रियायत से, क्योंकि तलकीन तो बराबरी की सतह पर नसीहत हो जाती है। कभी कभी आप समाज में, माशरे में इस जगह पर होते हैं कि जहाँ पर आप तलकीन से बढ़ के किसी चीज़ की तरफ तरगीब या हुक्म या हिदायत दे रहे होते हैं। तो इसका ज़रा फ़र्क वाज़ेह कीजिएगा कि हुक्म हर जगह निफाजी के माने में आता है या हुक्म इस तरह भी दिया जा सकता है कि उसमें आप निफाज नहीं कर रहे लेकिन उसकी तरफ बड़ी शिद्दत से तरगीब दिला रहे हैं। मैंने ये बात वाज़ेह की है, इस पर बड़े तफसीली गुफ्तगू की है कि अमर का लफ्ज़ हुक्म देने के लिए भी आता है, लेकिन इसमें तरगीब भी है, मशवरा भी है, तलकीन भी है, राय भी है, तवज्जो दिलाना भी है, तालीम देना भी है। इसी तरह कोई बुज़ुर्ग बात करता है तो उसमें एक ख़ास दर्जे का ज़ोर भी पैदा हो जाता है। ये सब चीज़ें इस लफ्ज़ के मफ़हूम में शामिल है। मैंने ये बताया है कि सिर्फ़ अमर का लफ्ज़ देखकर आप ये फतवा नहीं दे सकते कि यहाँ अब लाज़िमन किसी चीज़ को नाफिज कर देना है, बल्कि ये देखा जाएगा कि बात क्या है, ये लफ्ज़ किस चीज़ से मुतल्लक़ आया है, वहाँ जो बात कही गई है वो किस महल में है। ये तमाम चीज़ें देखने के बाद आप ये फ़ैसला करते हैं कि अब इसके मामले में अल्लाह ताला क्या चाहते हैं या बंदों से उनका तकाज़ा क्या है। ये सब चीज़ें हमने अमर पर बहस करते हुए वाज़ेह की हैं, बल्कि मैंने कुरान मजीद से उसके शवाहिद पेश करके आपको बताया है कि कुरान में ये लफ्ज़ मुतअद्दिद मानी में इस्तेमाल हुआ है। उन सब का लिहाज रखना ज़रूरी है। यहाँ पर भी ये बात वाज़ेह की है कि जब हमें ये कहा गया है कि हम अगर रियासत का नज़म कायम करते हैं तो वहाँ कुछ लोगों को मुकर्रर करना चाहिए कि वो लोगों को भलाई की तलकीन करें, खैर की दावत दें और बुराइयों से रोकें। तो वहाँ कौन सी चीज़ें हैं जो तबलीग व तलकीन के अंदाज़ में कहनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप नाफिज कर सकते हैं, जिनको कानून की ताकत से लोगों से मनवा सकते हैं, जिनके मामले में आपको जबर करने का इख्तियार हासिल हो जाता है। ये सब चीज़ें लफ्ज़ का भी तकाज़ा है, मौके का भी तकाज़ा है। और जिसको हम कहते हैं कि जब कोई लफ्ज़ बोला जाता है या कोई कलाम वजूद में आता है तो ये देखना चाहिए कि उसमें लिसानी मुज़मरात क्या हैं, अक़ली मुज़मरात क्या हैं। उन सब को मलहूज़ रख कर आप उसकी तफ़हीम व तबीन करते हैं। ठीक, अच्छा आपने फरमाया था कि जो मारूफात हैं, जो ईजाबी चीज़ें हैं, नहीं हम चाहते हैं कि ये चीज़ें हों, उनके बारे में तो अक़ल ये कहती है कि हुक्म दिया ही नहीं जा सकता कि जैसे कहा जाए जी तुम सच बोलो, तुम इस तरह से नेकी के काम करो। अमर बिल मारूफ के अंदर आपने मुतय्यन किया था कि यहाँ पर अमर का जो लफ्ज़ है वो तलकीन नसीहत से आगे नहीं जा सकता, नहीं अल मुनकर की बहस वो अलग से हम आते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो पहली चीज़ आपने मुतय्यन कर दी, इस पर मैं पूछना चाहता हूँ कि ईजाबी चीज़ों के अंदर भी तलकीन, जो नेकी की चीज़ें होती हैं, मारूफात हैं, उनमें भी तो हम देखते हैं हमारे माशरे में हमारे बड़े हमें हुक्म दे रहे होते हैं, हमें पूरी ज़िंदगी बता रहे होते हैं कि काम ना करो, तो वो वाला हुक्म क्यों नहीं हम मुराद ले सकते हैं? नहीं, देखिए वो हुक्म देने का वहाँ मतलब क्या होता है। जैसे अल्लाह ने फ़लाँ चीज़ का हुक्म दिया है, वो असल में एक बर्तरी के मुकाम पर खड़े होकर हिदायत करना है। यानी यहाँ ज़ेर बहस ये है कि हमने एक नज़्म इज्तिमाई कायम किया है, उसमें हम जब बात करेंगे तो वहाँ क्या चीज़ है जिस पर हम मुआखज़ा कर सकते हैं।
تو چونکہ معروفات کے معاملے میں تو کوئی مواخذہ ہو ہی نہیں سکتا، ان کے لیے کوئی قانون بھی نہیں بنایا جا سکتا۔ کیا آپ نے دیکھا کہ کبھی کہیں یہ قانون بنایا گیا ہو کہ لوگ ہمیشہ سچ بولیں گے؟ یہ قانون کا موضوع نہیں ہے، یہ تبلیغ کا تلقین کا موضوع ہے، اور تبلیغ و تلقین جب کوئی شخص کرتا ہے تو اس کی حیثیت کے لحاظ سے اس میں زور بھی پیدا ہوتا ہے، اس کا ایک موقع و محل بھی بن جاتا ہے، وہ بالکل ایک الگ چیز ہے۔ یہاں جب یہ بات کی جاتی ہے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس قانون کی طاقت آ گئی ہے، کیا آپ قانون کی طاقت کسی معاملے میں استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس معاملے میں لوگوں پر جبر کر سکتے ہیں؟ تو گھر میں ہی ذرا دیکھ لیجئے، یعنی باپ کی حیثیت سے آپ بڑے زور کے ساتھ کہیں گے کہ بچوں ہمیشہ سچ بولو، کہہ ہی لیں گے نا جی، یعنی اس معاملے میں اور کیا کریں گے؟ سچ بولو کی تلقین ہی ہو سکتی ہے۔ تلقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک درخواست پیش کرنی ہے، تلقین اپنے موقع، محل، مقام کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی تلقین کرتے ہیں، اللہ کا پیغمبر بھی تلقین کرتا ہے، حکمران بھی تلقین کرتے ہیں، لیکن وہ رہتی تلقین ہی ہے، وہ قانون کا یا مواخذے کا موضوع نہیں بن سکتا۔ نقطہ واضح ہو گیا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا، ہم سب یہ بتائیے گا، جس وقت ہم کسی ریاست کے شہری بنتے ہیں، وہ ہم سے شہریت کا حلف لیتی ہے، اس کے اندر کچھ ایجابی چیزوں کا ہمیں پابند کرتی ہے، اقرار کرواتی ہے۔ مثلا تم ہمیشہ ریاست کے ساتھ وفادار رہو گے، مثال کے طور پہ تم ملک کی سالمیت کو اپنے سامنے رکھو گے، تو یہاں پر تو ایجابی چیزوں کے اوپر ریاست مجھے حکم دے کے منوا رہی ہوتی ہے۔ یہ حکم نہیں دیا جا رہا، آپ سے عہد لیا جا رہا ہے۔ یہاں پر بھی وہی ہو رہا ہے، یعنی آپ سے عہد لیا جا رہا ہے۔ عہد لینا ایک بالکل الگ چیز ہے، یعنی آپ اگر ایک ریاست کے شہری بنتے ہیں یا کسی ادارے میں جاتے ہیں تو وہاں آپ سے بیعت لی جا سکتی ہے، عہد لیا جا سکتا ہے، کوئی معاہدہ لکھا جا سکتا ہے جس میں آپ اقرار کریں گے کہ میں یہ اور یہ کام کروں گا۔ یہاں یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ جب ایک ریاست کی شہریت اختیار کر رہے ہیں تو آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا آپ یہ عہد ہمارے ساتھ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو یہ معاہدات کی زبان ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں چیز کو ہم ہاتھ سے روک دیں گے یا فلاں چیز کے لیے قانون کی طاقت استعمال کریں گے، وہ صرف منفی چیزوں کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، وہ کبھی بھی مثبت چیزوں کے لیے، معروفات کے لیے، بھلائی کی تلقین کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ نقطہ واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ اگر ہم سب نہیں عن المنکر کا جو تصور آپ نے پیش کیا، اس میں جو معروف اور منکر کی بحث تھی، اس کو بڑی تفصیل سے ہم نے پیچھے کیا، اس سے جو کانسیپٹ بنتا ہوا نظر آتا ہے وہ یہ کہ یہ تو بھلائی اور برائی کی معروف چیزیں تھیں، ان میں جو برائی کی چیزیں ہیں جن میں لوگوں کی حق تلفی ہے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوتی ہے، اس میں قانون بھی بنتا ہے، ریاست بھی بناتی ہے، اور اسلام نے بھی بنایا ہے، جس کو ہم شریعت کے قوانین کہتے ہیں۔ جس وقت مسلمان نہیں عن المنکر کرے گا، ریاست کی سطح پر ہوگا، تو دیکھا جائے گا کہ اس معاملے میں کیا کوئی قانون سازی، مثال کے طور پہ چوری منکر تھی، لیکن اب اسلامی حکومت کے اندر مسلمان اس پر قانون سازی کر رہے ہیں، تو چوری کی ایک سزا دین نے بھی مقرر کر دی ہے۔ پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، تو پھر اس کا تو حاصل اصول یہ ہوا نا کہ نہیں عن المنکر کا جو ہمارا تصور ہے بطور مسلمان کے، وہ کوئی یونیورسل پوائنٹ آف ریفرنس نہیں رکھتا۔ ہم جب کہتے نہیں عن المنکر تو منکر سے مراد وہ عالمگیر برائیاں تھیں، اور پھر ان برائیوں پر قانون سازی بھی تو ہو چکی، تو ایک پیکج بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہمارا جو پیکج ہے وہ تمام کی تمام انسانیت کے ساتھ منکرات کے معاملات میں مشترک نہیں ہو سکتا۔ نہیں، منکرات کے معاملے میں تو بالکل مشترک ہے۔ یعنی میں نے عرض کیا تھا کہ منکر تین ہی چیزیں ہیں۔ جب منکر کا لفظ علی الاطلاق بولا جاتا ہے، یعنی اگر اس کو آپ نے کسی دوسری چیز پر عطف معطوف کر دیا ہے تو پھر تجرید ہو جاتی ہے، لیکن جب علی الاطلاق بولا جاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ آپ نے برائی کی تمام اصناف کا احاطہ کر لیا ہے۔ اور برائی کی اصناف کیا ہیں؟ فواحش ہیں، اسی طرح حق تلفی ہے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہے۔ اس میں سے کون سی چیز ہے جو پوری دنیا میں تسلیم نہیں کی جاتی، جس کو سارے انسان تسلیم نہیں کرتے؟ یہ اس کا اطلاق ہے کہ کون سی چیز ہے جس کو حق تلفی قرار دینا ہے، وہ کون سی چیز ہے جس کو ہم جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کہیں گے، وہ کون سی چیز ہے جس کو فاحشہ قرار دے کر قانون کی گرفت میں لانا ہے۔ یہ اس کا اطلاق ہے۔ اطلاقی معاملات میں لوگوں کے مابین اختلافات ہوتے ہیں، وہ تہذیبوں میں بھی ہوتے ہیں، وہ ثقافتی پس منظر کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں، وہ کسی قوم کے رواج اور عرف کے لحاظ سے بھی ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہو سکتا ہے بعض چیزوں کے معاملے میں ہم دینی پہلو سے بھی اختلاف کریں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے اس منکر کا ارتکاب کیا
تو اس کو کیا کہنا ہے، کیا کرنا ہے، یہاں سزا دینی ہے. تو سزا منکر معروف نہیں ہوتی، سزا تو نتیجہ ہے. یعنی ہم نے یہاں برائی کی، اس برائی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قیامت میں فلاں اور فلاں سزا دیں گے. تو سزا کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا کہ یہ معروف اور منکر کا تصور تبدیل ہو گیا. نہیں، سزا کے بارے میں ہر قوم کو حق حاصل ہے کہ وہ فیصلہ کرے. سزا کی بنیاد یہ ہوتی نہیں کہ منکر کی بنیاد پہ سزا طے کرنی ہے، وہ تو اس پر ہوتی ہے کہ اس منکر کو روکنے میں کون سی سزا مؤثر ہوگی. یعنی کیا فلاں معاملے میں ہم 10,000 روپے جرمانہ کر دیں تو یہ مؤثر ہو جائے گا، یا یہاں 2 کوڑے ماریں تو یہ مؤثر ہوگا، یہاں کسی کا ہاتھ کاٹیں تو یہ مؤثر ہوگا، یہاں کسی کو قتل کی سزا دیں تو یہ مؤثر ہوگا. تو سزا کے معاملے میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ مؤثر ہوگی یا نہیں ہوگی. اس میں یہ زیر بحث نہیں ہوتا کہ یہ منکر ہے، یہ معروف ہے. منکر اور معروف میں تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ اب قابل سزا چیز ہو گئی ہے، یعنی یہ غلط چیز کا ارتکاب ہو گیا ہے جس پر سزا دی جا سکتی ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ ٹریفک کے قوانین ہیں، تو ٹریفک کے قوانین آپ نے بنا دیے اور یہ بتا دیا کہ آپ فلاں چیز کی خلاف ورزی کریں گے تو اب اس پر آپ مواخذے میں آ جائیں گے. یہ مواخذے میں آ جائیں گے، یہ آپ کو کہنے کا حق اس لیے حاصل ہوا ہے کہ آپ ریاست کا نظم چلا رہے ہیں. شریعت کو بھی اسی لیے کہنے کا حق ہے کہ وہ اللہ کا قانون ہے، اللہ نے ایک ضابطہ بنا دیا. اس ضابطے کے تحت اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مواخذہ کرتے ہوئے کیا سزا دی جائے. تو سزا مقرر کی جاتی ہے، اس کے مقاصد بالکل اور ہوتے ہیں. مثال کے طور پر شریعت کی سزائیں اللہ کے عقاب کا ظہور ہے، ریاست کی سزائیں اس اصول پر ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے ہم جرم کو روک سکتے ہیں اور کون سی چیز کتنی مؤثر ہوگی. چنانچہ جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سزا مؤثر نہیں رہی تو پھر بیٹھ کے قانون سازی کرتے ہیں کہ اگر پہلے $1,000 جرمانہ تھا تو اب 10,000 ہونا چاہیے. تو سزا جزا کا کوئی تعلق معروف منکر سے نہیں ہے، وہ معروف منکر سے متعلق ہوتی ہے اس لیے کہ اس کو بہرحال کسی منکر کے ارتکاب ہی پر دینا ہے. لیکن یہ کہ کیا دینی ہے کیا نہیں دینی، اس میں انگلستان میں اور فیصلہ ہوگا، اس میں پاکستان میں اور فیصلہ ہوگا، اس میں کامن لا کے فیصلے اور ہو سکتے ہیں، اس میں سول لا کے فیصلے اور ہو سکتے ہیں، اس میں امریکہ ایک الگ قانون بنا سکتا ہے اور یورپ کے ملک ایک الگ قانون بنا سکتے ہیں. وہ یہاں بھی دیکھ لیجیے اسی طریقے سے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک نقطہ واضح ہوتا ہے. اچھا ہم سب آگے بڑھاتے ہوئے یہ پوچھنا چاہتا ہوں میں آپ سے، ہماری جو گزشتہ نشست میں گفتگو ہوئی اس میں آپ نے منکر کے بارے میں بتایا کہ منکر جو حق تلفی ہوتی ہے وہ انسانوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور وہ خدا کے بعض حقوق ہیں وہ بھی تلف ہو جاتے ہیں. تو خدا نے فیصلہ کر دیا کہ اس کے جو حقوق تھے کفر شرک اور بدعت کے معاملے میں وہاں پر اس نے کوئی سزا متعین نہیں کی، اس لیے ہم بھی نہیں دے سکتے. سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی جو کیٹیگرائزیشن ہے اس کے اندر شرک منکر کی کیٹیگری کے اندر آ گیا، تو پلٹ کے سوال یہ ہے کہ منکر تو آپ کے نزدیک عالمگیر طور پر ایک مسلمہ تھا، تو شرک کو تو عالمگیر طور پہ منکر نہیں سمجھا جاتا، تو پھر آپ نے اس کو منکر کی فہرست میں کیسے شامل کیا؟ اطلاقات تو ہر قوم اپنے لحاظ سے کرے گی. منکر تو وہ 3 چیزیں ہیں، پھر دہرا دیتا ہوں. فواحش منکر ہے، حق تلفی منکر ہے، جان مال آبرو کے خلاف زیادتی منکر ہے. ٹھیک. اب اس میں حق تلفی کو آپ لے لیجئے، تو حق تلفی کس کی ہوگی؟ جس کا حق مانا جائے گا. اگر کسی معاشرے میں ماں باپ کا حق مانا جاتا ہے تو حق تلفی ہو جائے گی، نہیں مانا جاتا تو نہیں ہوگی. اگر کسی معاشرے میں سوسائٹی کا کوئی حق مانا جاتا ہے تو حق تلفی ہوگی، نہیں مانا جاتا تو نہیں ہوگی. اسی طرح برادریوں کا کوئی حق مانا جاتا ہے، بڑوں کا کوئی حق مانا جاتا ہے، ریاست کا کوئی حق مانا، ہمسائے کا کوئی حق مانا جاتا ہے. تو حقوق پہلے کسی زاویے سے طے ہوں گے، یعنی یہ بتایا جائے گا کہ عرف طے کر رہا ہے، رواج طے کر رہا ہے، سوسائٹی نے مل کے کوئی حق طے کیا ہے، کسی معاہدے سے طے ہوا ہے. یہ اس طرح طے ہوتے ہیں. جب حق کا استقرار ہو جاتا ہے تو پھر یہ بحث کرنی پڑتی ہے کہ اب اس کو تلف کرنا ایک منکر ہے. وہ منکر ہے جس پر آپ پھر سزا دینا چاہتے ہیں تو سزا بھی دیتے ہیں. تو ہم جب اللہ پروردگار عالم کو اپنا معبود مان لیتے ہیں مسلمان کی حیثیت سے، بلکہ ہم کیا دنیا میں بہت سی قومیں مان رہی ہیں، جب وہ مان لیتی ہیں تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا کیا حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو حقوق بیان کیے ہیں قرآن مجید میں بھی بیان کیے ہیں، اس سے پہلے صحیفوں میں بھی بیان کیے ہیں، اور لوگ ان کو علم و عقل کی روشنی میں بھی طے کرتے رہے ہیں. چنانچہ جب وہ طے ہو جاتے ہیں تو اس کی خلاف ورزی پر بھی سزا اور جزا کا سوال پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس معاملے کو اس نے اپنے ساتھ خاص رکھا ہے. وہ اپنے حقوق تلف کرنے والوں کو سزا بھی دے گا، جزا بھی دے گا،
لیکن دنیا میں دے گا تو وہی دے گا، اور مرنے کے بعد دے گا تو وہی دے گا، اس میں کوئی دوسرا اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ ٹھیک، نقطہ بالکل واضح ہوا ہم سب۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندو مثال کے طور پہ اگر شرک کرتے ہیں اور شرک کرنے کو خدا کی حق تلفی تصور نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا سے تعلقی کا ظہور ہے یا مطالبہ ہے، تو پھر اس صورت میں ہندوؤں کا جو پیراڈائم ہے اس کے اندر شرک منکر کے اندر نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب شرک جو ہے وہ ایک ریلیٹیو ٹرم ہو گیا، یعنی مسلمان اس کو منکر سمجھیں گے، کوئی دوسرا ممکن ہے اس کو منکر نہ سمجھے۔ یعنی بدھ اپنا فیصلہ کریں گے، مسیحی اپنا فیصلہ کریں گے۔ ہم یہ کہتے ہیں مسیحی حضرات کو کہ تم نے مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو علم کلام پیدا کیا ہے یہ تو صریح شرک ہے، بلکہ قرآن مجید نے اس کو کفر قرار دے دیا۔ وہ اس کو نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے تو ظاہر ہے ان کے ہاں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن ہم مانتے ہیں اور بہت سی چیزوں کو کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے۔ ماننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے پابند کر دیا ہے کہ اس کا تمہاری ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ معاملہ مجھ سے متعلق ہے، میں یہ سب فیصلہ کروں۔ نقطہ واضح وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سے دوسری چیز جو ہے فواحش کی، اس کے بارے میں بھی کیا بالکل یہی تصور ہوگا جو آپ نے بھی شرک کے بارے میں بیان کیا کہ دنیا بھر میں مثال کے طور پہ جنسی اعضاء جو ہیں آپ کے پرائیویٹ باڈی پارٹس، ان کا اظہار کرنا یہ ظاہری بات ہے فاحشہ کے اندر آتا ہے، ہماری جو کونوٹیشن ہے، لیکن اظہار کس طریقے سے ہوگا، کتنا ہوگا؟ ہمیں تو بیچز بھی ملتے ہیں جہاں پر خواتین بہت ہی مختصر لباس پہن کے آتی ہیں، لیکن جب آپ سے گفتگو ہم نے اسی سیریز میں کی تو آپ نے بتایا دین اسلام کیا چاہتا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ باڈی پارٹس ہیں ان کی نگرانی ہوگی، حفاظت ہوگی، تو متصل اعضاء کو بھی ڈھانپنا ہے۔ تو ہماری کونوٹیشن کے اندر اطلاق بڑھتا چلا جائے گا یا مختلف ہوتا چلا جائے گا، تو یہ بھی اطلاق کی بحث ہوگی کس چیز کو فاحشہ قرار دینا ہے، کس کو نہیں قرار دینا۔ ایسے ہی ہوگا، یعنی ایک تو اس کا قطعی اور یقینی اطلاق ہے، جی وہ تو ہر جگہ ایک ہی مسلمہ ہوتا ہے۔ جی وہ یہ ہے کہ جنسی اعضاء کو تلذذ کے ارادے سے لوگوں کے سامنے ظاہر کیا جائے، یا اسی طرح اپنی بیویوں کے سوا کسی اور کے ساتھ جنسی تعلق پیدا کیا جائے۔ یہ چیز تو عالمگیر صداقت کے طور پر مانی جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ چیز تو مان لی آپ نے، اس میں بعض ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جن سے متعلق میرا زاویہ نظر ذرا مختلف ہو اور آپ اس کا اطلاق کسی اور طریقے سے کریں۔ اس میں سوسائٹی اپنے لحاظ سے قانون سازی کر لے گی، اب بھی کرتی ہے۔ یعنی ابھی دیکھ لیجئے کہ بعض ملکوں میں آپ کو اس طرح کے ساحل مل جائیں گے، بعض ملکوں میں نہیں ملیں گے۔ یہ خود یورپ کے ملکوں میں بھی آپ کو فرق محسوس ہوگا، امریکہ میں بھی آپ کو فرق محسوس ہوگا۔ تو ہر سوسائٹی اپنے لحاظ سے ان چیزوں کا اطلاق کرتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کا جو حصہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے وہاں تو سب کا اتفاق ہو جاتا ہے، لیکن اس طرح کی چیزیں جو ملحقات کہی جا سکتی ہیں، متعلقات کہی جا سکتی ہیں، جن میں حساسیت بعض اوقات فیصلہ کرتی ہے، ان میں ہر سوسائٹی اپنے لحاظ سے طے کرے گی اور اطلاق کر دے گی۔ نقطہ بالکل واضح ہے، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم سب 3 ممالک دنیا میں ایسے سامنے آئے جنہوں نے دین اسلام کی اس ہدایت نہیں المنکر کا عملی نفاذ کیا، اور جو چوتھا ملک ہے اس نے جزوی نفاذ کیا۔ پہلا ہمارے پڑوسی افغانستان ہے، دوسرا ایران ہے، تیسرا سعودی عرب ہے اور چوتھا پاکستان ہے۔ وہاں پر نہیں المنکر کے نام پر بہت سارے قوانین بنائے گئے۔ میں چاہتا ہوں ہم سب آپ سے ذرا ان متعین چیزوں کے اوپر بھی میں رہنمائی حاصل کروں۔ آپ کے نزدیک کیا یہ نہیں المنکر کے دائرے میں آتے ہیں؟ کیا یہ ریاست کی جوریڈکشن میں آتے ہیں؟ اور اس سے آگے بڑھ کر کیا یہاں پر منکر کو روکنا جو ہے وہ لازماً طاقت کے نفاذ سے روکنے کے باب میں آتا ہے؟ سب سے پہلے افغانستان کی مثال لیتے ہیں۔ گزشتہ 15-20 سال کے جو وہاں پر چیزیں سامنے آئی ہیں اور آج بھی زیر بحث ہے، ان میں سب سے پہلی ہے لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی۔ کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں جس وقت تعلیم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلیں گی تو دین کی یہ ہدایت ہے وقرن فی بیوتکن کہ بھائی لڑکیوں کو گھر پہ ہونا چاہیے۔ اب میں اس ہدایت پہ نہیں یہ جاننا چاہتا کہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، طالبان کیا استدلال رکھتے ہیں۔ اگر ان کا یہ استدلال ہو کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ بھائی لڑکیوں کو اندر ہی رہنا ہے، تب کیا ریاست اس چیز کو منکر تصور کرتے ہوئے قانون کی طاقت سے روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی۔ میں نے عرض کر دیا نا کہ ریاست کا دائرہ نہیں یعنی منکر ہے۔ اگر کوئی ایجابی حکم دیا گیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو اس میں بندہ اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ اچھا، وہ تلقین کا موضوع ہے، نصیحت کا موضوع ہے۔ یہی فرق ہم نے متعین کر کے بتایا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں، اپنے بندوں کو پابند کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی بات لوگوں تک پہنچائی جائے گی، اس کی تبلیغ کی جائے گی، اس کے بارے میں توجہ دلائی جائے گی۔ یہ توجہ خاندان کے لوگ بھی دلائیں گے، یہ توجہ علماء بھی دلائیں گے، یہ توجہ ریاست کے
ذمہ دار یا ارباب الوقت بھی دلا سکتے ہیں۔ میں نے تو عرض کیا کہ اس کے لیے جمعے کا ممبر خاص کر دیا گیا ہے، وہ اسی لیے خاص کیا گیا ہے کہ جن چیزوں کو بھی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ان سے متعلق لوگوں کو تذکیر کریں، نصیحت کریں، توجہ دلائیں۔ یہ کام کرنے کا ان کو پورا حق ہے، اور ہر ایک کو حق ہے، اور اپنی تعبیر کے مطابق حق ہے۔ میں اس تعبیر سے اختلاف کر سکتا ہوں، اتفاق کر سکتا ہوں، لیکن اس طرح کی کوئی چیز قانون کی طاقت سے نافذ نہیں کی جا سکتی۔ قانون کی طاقت کا استعمال منکرات میں ہوگا۔ آپ کو پہلے بتانا ہوگا کہ یہ چیز منکر ہے، اور میں نے عرض کر دیا کہ اس میں عقل عام بھی 3 ہی چیزیں شامل کرے گی۔ یعنی جب آپ علم و عقل کے مسلمات کی روشنی میں منکر کی فہرست ترتیب دیں گے تو وہی 3 چیزیں ہوں گی، اور اس کو قرآن مجید نے اپنی تصویب سے حتمی کر دیا۔ یعنی یہ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کیا چیزیں ہیں اس کی طرف سے معروف قرار دے دی گئی ہیں۔ تو ایک یہ بتایا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی۔ میں اگر اس کی وضاحت کروں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ تمام معروفات ان تینوں کے تحت آ گئے ہیں۔ اچھا، یہی صورتحال منکرات کی ہے۔ اس میں بھی دیکھیے یہی کہا ہے کہ ینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ تو اب جتنی بھی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو برائی کی چیزیں ہیں، وہ میں نے متعین کر کے بتا دیا کہ یا وہ فواحش ہوں گے، یا حق تلفی ہوگی، یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہوگی۔ تو یہ تعلیم پانا، تعلیم کے لیے جانا، یہ تو نیکی تھی، خیر تھا، اس کو روک دیا آپ نے۔ اس کا حق آپ کو کس نے دیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے حقوق نہ فرد کو دیے ہیں، نہ کسی عالم اور دانشور کو دیے ہیں، نہ کسی خاندان کے سربراہ کو دیے ہیں، نہ کسی ریاست کو اور اس کے نظم کو دیے۔ اچھا، ہم صاحب آپ ہی کا اصول اگر مستعار لوں تو وہ یہ کہیں اگر کہ جی یہ تو ہم منکر کو پریونٹیولی روک رہے ہیں، اس لیے کہ خواتین بچیاں گھر سے نکلیں گی، اسکول کالجوں میں جائیں گی، وہاں مردوں سے ان کی ملاقات ہوگی، اس سے یاری آشنائی کا تعلق بڑھ سکتا ہے، اس سے بات فحشا تک پہنچ سکتی ہے، تو ہم نے ان کو پابند کر دیا ہے تاکہ فحشا کا ارتکاب نہ ہو۔ تو پریونٹیو لا آپ لوگ دنیا میں بھی بناتے ہیں، 120 کی رفتار حد طے کر لیتے ہیں تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو۔ تو ہم نے یہ طے کر لیا کہ مثال طور پر بچیاں گھر سے نہ جائیں گی تو اختلاط ہوگا، تو گناہ میں مبتلا ہو سکتی ہیں۔ اس میں تو پھر سب سے پہلے مردوں پر پابندی لگا دینی چاہیے، اس لیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اقدام کی صلاحیت دی ہے، وہ ہمیشہ پہلے قدم بڑھاتے ہیں۔ سب پہ پابندی لگا کے ان کو کسی غار میں بند کر دینا چاہیے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اس طریقے سے منکرات نہیں طے کیے جاتے، منکرات متعین ہے۔ یعنی اگر کوئی فاحشہ کا ارتکاب کرے گا، اس کے خلاف ریاست کو حق حاصل ہے کہ وہ قانون سازی کرے۔ اس طرح کے معاملات میں میں نے پہلے عرض کر دیا کہ تلقین کریں، نصیحت کریں، تبلیغ کریں، لوگوں کو بتائیں، توجہ دلائیں۔ جو الفاظ قرآن نے استعمال کیے ہیں، انذار ہے، تذکیر ہے، توجہ دلانا ہے، تنبیہ ہے، وہ سب چیزیں آپ ضرور کریں جس معاملے میں کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ کہ لوگوں کی حریت اور ان کی آزادی پر قدغن لگانے کے لیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک باقاعدہ حکم چاہیے کہ وہ یہ بتائے آپ کو کہ یہ پابندی آپ لگا دیں۔ وہ اس نے نہیں کیا تو آپ کو بھی کوئی حق نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے شخصی معاملات میں مداخلت ہو۔ پہلے بتائیے کہ اس میں کس کا حق تلف ہو رہا ہے، یہ بتائیے اس میں کس فاحشہ کا ارتکاب ہو رہا ہے، اس میں یہ بتائیے کہ کسی کی جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہے۔ وہاں صورتحال کیا ہے، جب آپ گاڑی لے کر باہر نکلتے ہیں تو آپ کو کس چیز کا پابند کیا گیا ہے؟ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ گاڑی لے کے باہر نکل ہی نہیں سکتے، کیونکہ ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ آپ سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ ان حدود کی پابندی کریں۔ تو آپ اگر اس طرح کے کوئی حدود قائم کرنا چاہتے ہوں تو ضرور بتائیں لوگوں کو، اور اگر ان میں یہ اندیشہ ہو کہ لوگ خلاف ورزی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ادارہ اس میں قانون سازی بھی کر دے، لیکن وہ قانون سازی اسی دائرے میں ہوگی، یعنی اس کام سے نہیں روکا جا سکتا۔ وہ کام تو ہوگا، لوگ باہر نکلیں گے، سڑکوں پر جائیں گے، ان کے باہر نکلنے پر آپ پابندی نہیں لگا سکتے۔ اس کے لیے بتائیے کیا قاعدہ بنایا آپ نے، تو اس قاعدے پر گفتگو ہو سکتی ہے، بحث ہو سکتی ہے۔ سد ذریعہ کے معاملات ایسے نہیں ہوتے کہ آپ کو ایک دن اٹھ کے خواب آیا اور آپ نے اس کا نفاذ کر دیا۔ آپ کو پہلے بتانا ہوگا، پھر اس پر بحث و مباحثہ ہوگا، پھر یہ دیکھا جائے گا کیا فی الواقع یہ سد ذریعہ کا موضوع ہے بھی یا نہیں۔ نقطہ بالکل واضح ہوا، آگے بڑھاتے ہیں۔ اچھا ہم نے دیکھا طالبان کے گزشتہ دور حکومت میں یہ چیز ریاست کی سطح پہ قانون کی صورت میں انہوں نے نافذ کرنے کی کوشش کی کہ جو مرد حضرات ہیں وہ داڑھی نہیں کٹوا سکتے، انہوں نے داڑیاں رکھنی ہے، اور داڑھی کی بھی ایک مقدار تھی اس زمانے میں۔
پوچھنا میں آپ سے چاہتا ہوں، وہاں پر بھی پیچھے دینی روایت میں ایک حکم مل جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ بھائی آپ نے داڑھیاں بڑھانی ہیں۔ اب اس ارشاد پر آپ وہاں پر کیا مراد لیتے ہیں؟ وہ امر کے معنی میں ہے یا استحباب کے معنی میں ہے؟ روایت کا پورا پس منظر اسلام اور داڑھی کے حوالے سے ہم سب کی سیریز میں نقطہ نظر جان سکتے ہیں، لیکن ایک منٹ کے لیے میں مان لوں کہ مثال کے طور پر میری دینی انڈرسٹینڈنگ میں اللہ کے پیغمبر نے یہ حکم ہی دیا ہے کہ بھائی مسلمانوں نے داڑھی بڑھانی ہے، تب بھی کیا ریاست کا یہ دائرہ بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے کسی معاملے میں قانون سازی کرے؟ بالکل نہیں بنتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ معروفات منکرات کی بحث ہی نہیں ہے۔ یہاں تو آپ کو یہ بتانا پڑے گا کہ کوئی دین کا حکم آ گیا ہے، تو دین کے حکم کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ طے کریں گے، یعنی وہ کون سی چیز ہے جس کو وہ نافذ کرنے کا اختیار آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ لوگوں پر نافذ کرنے کا اختیار آپ کو اللہ تعالیٰ کے دیے بغیر نہیں مل سکتا، وہ بتائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں انہوں نے واضح طور پر بتایا ہے کہ دین کے وہ کون سے ایجابی احکام ہیں جن میں ریاست یا معاشرہ کوئی اقدام کر سکتا ہے، اور منکرات کے بارے میں نے عرض کر دیا کہ ریاست تو وجود پذیر ہی نہیں ہے، للمنکر کے لیے ہوتی ہے، لہٰذا منکر کی تمام اصناف میں قانون سازی کی جا سکتی ہے، تو اس کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یہ میں کہہ سکتا ہوں یہ دین کا حکم ہے، کوئی دوسرا کہے گا یہ دین کا حکم نہیں ہے۔ ایک معاشرے میں یہ کوئی اچھی بات ہوگی، دوسرے میں نہیں ہوگی۔ اب چینیوں کے ہاں تو سرے سے داڑھی ویسے ہی تلاش کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو آپ کیسے معروف منکر کے دائرے میں لا سکتے ہیں؟ معروفات میں زیادہ سے زیادہ رکھیں گے، یہ کہیں گے یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑی بھلائی کی بات ہے، زیادہ سے زیادہ کریں گے، تو اگر یہ اس طرح کی چیز ہے تو ظاہر ہے کہ تلقین اور نصیحت ہی ہو سکتی ہے، اس میں منکر کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک، اچھا یہ بتائیے، ہم نے دیکھا کہ طالبان کے دور میں جو میڈیا ہے، فلم ہے، پہلے تو تصویر تک پہ پابندی تھی، لیکن اب تھوڑا سا وہ لینینٹ ہو گئے تصویر کے معاملے میں۔ ابھی بھی جو خواتین ہیں، اینکر پرسنز ہیں، ان کا آنا یا بال کھول کے بیٹھنا، ان تمام چیزوں پہ اب ظاہری بات ہے حجاب مرد و زن کے اختلاط پر آپ کی ایک رائے ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جو روایتی دینی طبقہ ہے اس کی دوسری رائے ہے۔ دو چیزیں متعین طور پہ پوچھنا چاہتا ہوں، ایک تو یہ کہ یہ فحشاء کی تعریف میں ہر چیز کو شامل کیا جاتا ہے، بھئی یہ فحاشی، ہمارے یہاں بھی پاکستان میں بھی ہوتا ہے، بل بورڈز پہ خواتین اگر ننگے سر ہیں تو کیا فحشاء کا اطلاق ہو سکتا ہے؟ اور اطلاق ہونے کے بعد کیونکہ کہا جاتا ہے بھی سوسائٹی سے متعلق ہے، بل بورڈ آپ نے گھر میں اپنی جیب میں نہیں رکھا ہوا، آپ نے پبلک میں آ کے لگایا ہے، آپ پبلک میں بیٹھے ہیں، تو اب ہمارا دائرہ بن جاتا ہے کہ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ برائی کا ارتکاب ہو رہا ہے تو یہاں پر ہم اس کو روکیں آ کر۔ برائی تو تب ہوگی جب فاحشہ کا ارتکاب ہوگا۔ میں نے عرض کر دیا نا کہ آپ منکر کے بارے میں پہلے طے کریں گے۔ علم و عقل کی روشنی میں بھی میں نے عرض کیا کہ وہی 3 اصناف ہیں، قرآن مجید نے بھی انہی کو بیان کیا ہے۔ ان کے معاملے میں آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ قانون سازی کریں۔ یہاں زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں لباس پہننا بہتر ہے، فلاں لباس پہننا بہتر نہیں ہے، یا ہمارا دین لباس کے معاملے میں یہ آداب سکھاتا ہے، یا ملنے جلنے کے موقعوں پر ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ آپ تبلیغ، تلقین، نصیحت کے انداز میں کہنے کا حق رکھتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے لیے جمعے کا ممبر خاص کر دیا گیا ہے، جو کچھ آپ کو کہنا ہے وہاں کہیں، لیکن قانون کی طاقت استعمال کرتے وقت آپ کو متعین طور پر بتانا پڑے گا کیا یہ فی الواقع فاحشہ ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ فاحشہ 2 ہی چیزیں ہیں، یعنی جنسی تلذذ کے لیے جنسی اعضاء کا افشا فاحشہ ہے، اور بیویوں کے علاوہ کسی کے ساتھ جنسی تعلق پیدا کرنا یہ فاحشہ ہے۔ اچھا، مثال کے طور پر افغانستان میں یہ قانون بنتا، طالبان بناتے کہ ہمارے ملک میں پورنوگرافی کرتے ہوئے اگر کوئی شخص پکڑا گیا تو ہم اس کے خلاف قانون بناتے ہیں کہ وہ جیل میں جائے گا، یا مثال کے طور پہ وہاں پر یا کہا اگر عورتیں اگر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں تو وہاں پر ہم یہ قانون بناتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو یا اس طرح کی ایپس، مثال کے طور پہ ٹنڈر، یہ باقی چیزیں جو اس چیز کو پروموٹ کرتی ہیں کہ مرد و زن کی اس طرح کی ملاقاتیں ہوں، ڈیٹنگ ایپس، ان پر ہم پابندی لگاتے ہیں، تو یہاں پر کوئی بنیاد بن جاتی ہے؟ یعنی جو پہلے آپ نے مثالیں دی ہیں، پورنوگرافی کے فاحشہ ہونے میں کیا شبہ ہے، کعبہ گھری کے فاحشہ ہونے میں کیا شبہ ہے؟ اس میں تو قرآن مجید نے بتا دیا کہ فاحشہ کا ارتکاب جہاں ہوگا اس پر ریاست گرفت بھی کرے گی، بلکہ اس کا فرض ہے کہ گرفت کرے۔ اگر کوئی معاملہ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے تو اس میں خود اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا ہے۔ فاحشہ کا معاملہ قرآن مجید میں تفصیل سے زیر بحث ہے، کعبہ عورتوں کا معاملہ بھی تفصیل کے ساتھ زیر بحث ہے، خود شریعت نے اس کی سزا مقرر کی ہے، اور اس سزا کو مقرر کر کے ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کو نافذ کرو، اور یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ کے عقاب کا ظہور ہے،
وہاں تو کسی بحث کی گنجائش ہی نہیں ہے. لیکن پہلے بتائیے نا کیا فاحشہ کا ارتکاب ہوا ہے؟ ٹھیک. اور یہ ہم سے جو سد ذریعہ کے اصول پہ فاحشہ سے روکا جاتا ہے، مثال کے طور پہ جی کسی پبلک پوائنٹ کے اوپر اجنبی لڑکا لڑکی ایک ساتھ نہ بیٹھیں، یا مثال کے طور پہ ہم نے دیکھا اس پر باقاعدہ افغانستان کے اندر پابندی بھی تھی اور پوچھا بھی جاتا تھا، یا اس طرح سے جو ایپس ہیں جن کے ذریعے سے مرد و زن کا آزادانہ اختلاط ہو سکتا ہے، تو ان کو سد ذریعہ کے اصول پر روکنا کہ جی یہ فاحشہ تک پہنچانے کا باعث بنتے ہیں، اس پر حکم لگایا جا سکتا ہے. یہ دیکھیے لفظ روکنا کو سمجھ لیجئے، روکنے میں تو کوئی معنی نہیں ہے. روکنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی بڑے روکیں، برادری کے لوگ روکیں، خاندان کے لوگ روکیں، اساتذہ روکیں. اسی طریقے سے میں نے عرض کیا کہ تبلیغ تلقین کے طریقے پر ریاست کے ذمہ دار ارباب حلق بھی روکیں. تو ایک روکنا ہے کہہ کر روکنا، یا تلقین کر کے روکنا، یا تذکیر کر کے روکنا. کوئی بھی برا کام ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے روکنا چاہیے، اور بعض موقعوں پر وہ برے کام سد ذریعہ کے اصول پر بھی روکے جاتے ہیں. قانون نافذ کرنے کے لیے آپ کو پہلے یہ بتانا پڑے گا کہ آپ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں. یعنی اس کے نتیجے میں آپ لوگوں کی آزادیوں پر قدغن لگا دیں گے، ان کے شخصی معاملات میں مداخلت کریں گے، وہاں جا کر ان کے عیوب ڈھونڈیں گے. تو ان میں سے تو کسی چیز کی ہمیں دین میں اجازت نہیں دی گئی. یعنی ایک مرد و عورت کسی جگہ اگر موجود ہے اور انہوں نے کسی فاحشہ کا ارتکاب نہیں کیا، یعنی سر عام کو ایسی چیز نہیں ہوئی، بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے یہ حق کیسے حاصل ہو گیا کہ میں ان سے جا کر پوچھوں تم کون ہو اور کون نہیں ہو؟ کوئی غلط چیز ہونی چاہیے، اس کو آپ کو روکنے کا حق حاصل ہے. اس کے بارے میں کوئی قانون بھی بنا سکتے ہیں. لیکن جا کر لوگوں سے یہ پوچھنا کہ ذرا نکاح نامہ دکھائیے، یا ان سے سوال کرنا کہ تمہارا باہمی تعلق کیا ہے، یہ چیز تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں. آپ غور کر کے دیکھیں گے پوری سوسائٹی کو خراب کرنے کا باعث بن جاتا ہے. اور اس میں جن لوگوں کو آپ یہ ذمہ داری دیتے ہیں وہ سوائے اس کے کہ رشوت ستانی کے مواقع پیدا کریں، اور اس کا کوئی حاصل نہیں ہوتا. لوگوں پہ اعتماد کرنا چاہیے. جن چیزوں کو آپ تبلیغ تلقین کا موضوع بنا سکتے ہیں ان میں سے ایک ایک کو پکڑ کر کبھی عصا کا موضوع نہیں بنانا چاہیے. یہ صحیح ہے کہ کلیمی کے ساتھ عصا بھی ضروری ہے، لیکن وہ وہیں استعمال کرنا چاہیے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، جہاں علم و عقل مانتے ہیں کہ فی الواقع اس کا استعمال ہونا چاہیے. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. نہیں المنکر کے اطلاقات ہمارے عہد کے اندر جو مذہبی معاشرت میں سامنے آتے ہیں، غامدی صاحب اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اور وہ عملی تصویر کیا بنتی ہے کہ جس سے نہیں المنکر کو روکا جائے گا؟ تو کون سی چیزیں جنہیں روکا جائے گا اور کیسے روکا جائے گا؟ افغانستان کی چیزوں کو ہم زیر بحث لے کر آئے. ایران، سعودی عرب، پاکستان کے اندر بھی بہت سارے ایسے قوانین بنے ہیں جو نہیں المنکر کے نام پر بنے ہیں. کیا غامدی صاحب اس کو منکرات میں شمار کرتے ہیں؟ یہ سب کچھ زیر بحث آئے گا. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں. جب تک آپ کا بہت شکریہ.